अच्छा मुफ्ती साहब, एतराज़ ये है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहा जाता है कि सही मुस्लिम से साबित कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले हम एक सा जो है वो सदका फ़ितर के तौर पे निकाला करते थे। तो वो फरमाते हैं कि जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आधा सा कर दिया था। तो आप हमें ये बताइए कि क्या इस हदीस से ये साबित नहीं हो रहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की थी? मेरा फहम है, सुन्नत की मुखालफत और दुश्मनी मुराद नहीं है, नहीं, बल्कि क्या है, मेरी राय है। राय। ये इत्तिहाद है उनका। गंदम का लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब ने सबसे पहले लिखा है कि हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एक सा फितराना दिया करते थे और उसमें चीज़ें क्या होती थी, सबसे पहले क्या बताया, गंदम। हालांकि हदीस में गंदम का लफ्ज़ नहीं है। यानी उन्होंने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक इज्तिहाद था और बाकी सहाबा इकराम का भी था। तो अब दूसरा एतराज़ जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी किया जाता है और इसी तरह मरवान बिन हकम पर भी वो एतराज़ करते हैं। कहते हैं जी मरवान बिन हकम जो थे ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको गवर्नर मुकर्रर किया था और फिर इन्होंने ईद के खुतबे के अंदर कोई बिदअत ईजाद कर दी थी। तो आप हमें बताइए कि वो कौन सी बिदअत मरवान बिन हकम ने ईजाद की थी और उसकी क्या हकीकत है? मरवान ने कोई बिदअत ईजाद नहीं की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने नादरीन को नहज स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं। नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर जर्रार और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। तो नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है हकीकत क्या है, इस प्रोग्राम में हम कुछ राफ़िज़ियों की तरफ से और इसी तरह रवाफ़िज़ के नज़रियात से मुतासिर शुदा लोगों की तरफ से सहाबा इकराम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं और फिर उन एतराज़ात को बुनियाद बनाकर लोगों के दिलों से सहाबा इकराम की मोहब्बत और उल्फत को ख़त्म करने की एक नाकाम जसारत की जाती है। तो उन्हीं एतराज़ात के मुतालिक इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह गुज़िश्ता एपिसोड में हमने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किए गए एक बहुत बड़े एतराज़ को डिस्कस किया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक बाद लोग कहते हैं जी वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देने का या गालियाँ दिलवाने का हुक्म दिया करते थे। तो इस एतराज़ का मुफ्ती साहब ने बड़ा ही मुदल्लल और जामे अंदाज में जो जवाब था वो आपके सामने पेश किया। तो आज हम जो एतराज़ात डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से एक एतराज़ तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक है और दो एतराज़ात का ताल्लुक़ जो है वो मरवान बिन हकम उनके मुतालिक है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो बात की जाती है और उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदका फ़ितर के मुतालिक सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की थी, उसको बदल दिया था। तो चलिए इसी एतराज़ के मुतालिक हम मुफ्ती साहब से बात करते हैं कि इस एतराज़ की असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुफ्ती साहब, एतराज़ ये है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहा जाता है कि सही मुस्लिम से साबित है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले हम एक सा जो है वो सदका फ़ितर के तौर पे निकाला करते थे। तो वो फरमाते हैं कि जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आधा सा कर दिया था। तो आप हमें ये बताइए कि क्या इस हदीस से ये साबित नहीं हो रहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर सहाबा के मुखालिफिन का तरीक़ाकारी ही ये है कि वो रिवायत को आधा पढ़ते हैं या उसका मफ़हूम तब्दील कर देते हैं। जैसा कि आपने हवाला दिया, मिर्ज़ा साहिब और उनके हम नवाज सारे ही ऐसा करते हैं। असल रिवायत मिर्ज़ा साहब ने भी अपने पम्फलेट में लिखी हुई है। अब देखें इसमें डंडी क्या मारते हैं कि मेरे सामने खुली हुई है मिर्ज़ा साहब की किताब, यही सही मुस्लिम वाली रिवायत जी सही मुस्लिम वाली रिवायत है। मिर्ज़ा साहब ने अपने पम्फलेट रिसर्च पेपर 5B के अंदर 29 नंबर हदीस के तहत नकल किया है इसको। और मिर्ज़ा साहब की इसके अंदर ज़रा तहरीफ़ देखिएगा, डंडी देखिएगा, मैं सुना देता हूँ। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में
رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے 1 سا تقریباً 2.5 کلو اشیاء خوردنی، آگے بریکٹ لگ گئی، اچھا یہاں سے تحریف شروع ہونے لگی، مرزا صاحب نے بریکٹ لگا مرزا صاحب نے اشیاء خوردنی یعنی اناج، مثلاً گندم اور جو وغیرہ. یہ دیکھیں گندم کا لفظ مرزا صاحب نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم 1 سا فطرانہ دیا کرتے تھے، اور اس میں چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ سب سے پہلے کیا بتایا؟ گندم. حالانکہ حدیث میں گندم کا لفظ نہیں ہے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ فطرانے کے طور پر گندم دیا کرتے تھے، نہیں ایسا ہوتا تھا. نہیں تو وہ اشیاء خوردنی میں تو آ نہیں سکتی گندم؟ اشیاء خوردنی میں آ سکتی ہے، لیکن آئی ہے کہ نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے. اب دیکھیں اشیاء خوردنی کی ایک تفصیل آپ سمجھ رہے ہیں یا مرزا صاحب سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک تفصیل وہ ہے جو وہ خود بتاتے ہیں. تو انہوں نے جب خود تفصیل بتائی اس کے اندر تو انہوں نے گندم بتائی ہی نہیں ہے. اچھا یعنی اشیاء خوردنی کے نام بھی انہوں نے بتائے آگے؟ ہاں بالکل بتائے ہیں. اچھا وہ کہاں پہ ہے؟ وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ صحیح بخاری کے اندر سے چلے میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں وہ کہاں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1510 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر ساء من طعام وقال ابو سعید، انہوں نے کہا کہ ہم 1 سا فطرانے میں نکالتے تھے کھانے کا اناج، اور آگے بتایا ابو سعید نے وکانا طعامنا، اور تھا ہمارا کھانا. ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ الشعیر والزبیب والاکت والتمر، جو ہوتے تھے منقع ہوتا تھا، پنیر ہوتی تھی، کھجور ہوتی تھی، گندم نہیں ہوتی. گندم کا لفظ انہوں نے ذکر نہیں کیا، یعنی انہوں نے بھی اپنے کھانے میں گندم کا تذکرہ نہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے اور تحریف یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اناج والے لفظ کو، کھانے والے لفظ کو اپنی عقل سے موڑا جاتا ہے، تحریف کی جاتی. اور یہ مرزا صاحب نے بھی تحریف کر کے ان کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو ہے وہ اناج ہوتا تھا اور اناج کے اندر گندم ہے. یہ جھوٹ ہے. اس سے آگے دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 1 سا، انہوں نے خود بتا دیا نا، 1 سا پنیر کا، 1 سا جو کا، 1 سا کھجور کا، یا 1 سا منقع کا نکالا کرتے تھے. یہ تو حدیث کے لفظ تھے، لیکن مرزا نے گندم کا لفظ اپنی طرف سے بریکٹ میں لگا کر حدیث میں تحریف کی ہے. دوسری بات یہ ہے آگے لفظ کیا ہے، پوری حدیث پڑھتے نہیں ہیں. پوری حدیث میں آگے لفظ یہ ہے بس یہ سنت عمل اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے حج یا عمرے کے لیے آئے. انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں سمجھتا ہوں، یعنی میری رائے ہے، میرا اجتہاد ہے، میرا فہم ہے. سنت کی مخالفت اور دشمنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ میری رائے ہے. یہ اجتہاد ہے ان کا کہ شامی گندم کے 2 مد نصف سا یعنی 1 سا کھجور کے برابر ہیں. چنانچہ لوگوں نے بھی اسی رائے اور اجتہاد پر عمل شروع کر دیا. یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا نبی علیہ السلام کے دور میں 1 سا کھجوروں کا، پنیر کا، جو کا، منقع کا نکالا جاتا تھا. صحیح. تو جو 1 سا کی قیمت بنتی تھی نا ان چیزوں کی، گندم زیادہ مہنگی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ گندم چونکہ مہنگی آئٹم ہے تو اس کے نصف سا یعنی آدھا سا بھی ان کی قیمت کے کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا. تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اگر مہنگی چیز دینی ہے تو وہ آدھا سا، اگر سستی چیز دینی ہے تو وہ 1 سا. یہ چونکہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ایسا فطرانہ دینا جائز ہے. تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. اور اس حدیث میں مرزا صاحب نے بریکٹ لگا کے خود لکھا ہے چنانچہ لوگوں نے بھی اسی رائے اور اجتہاد پر عمل شروع کر دیا. ہاں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں میں اس اجتہاد کو نہیں مانتا، میں تو اسی سنت پر عمل کروں گا. تو ٹھیک ہے، کسی کا اجتہاد ماننا فرض نہیں. اس اتحاد کو غلط سمجھتے تھے. ہاں وہ اس اتحاد کو غلط سمجھتے تھے، لیکن دیکھیں کتنے لوگوں نے اس اتحاد کو صحیح بھی سمجھا ہے. یہ حدیث میں چنانچہ لوگوں نے، معاویہ رضی اللہ عنہ جب خطبہ دے رہے ہیں ان کے سامنے یا صحابہ ہیں یا تابعین ہیں، تو اکثر بلکہ تمام صحابہ اور تابعین نے یہ مسئلہ ان کا ماننا اور اجتہاد ان کا مانا.
تو یہ ان کا اجتہاد تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چونکہ گندم نہیں دی جاتی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ اجتہاد انہوں نے لوگوں نے مان لیا. اور یہ بات اگر آپ صحیح بخاری سے پڑھیں نا تو یہ مسئلہ آپ کے لیے مزید واضح ہو جائے گا. صحیح بخاری میں یہ اکٹھی حدیثیں ہیں 1506 1507 1508 ان تمام روایتوں میں دیکھ لیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں نا 1507 نمبر روایت اس کے اندر ہے عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فجعل الناس ادلہ مدین من حنطہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر 1 سا کھجور کا یا 1 سا جو کا حکم دیا ہوا تھا. قال عبداللہ، اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ حدیث نمبر 1507 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجعل الناس، صرف معاویہ نہیں، الناس تمام لوگ اس وقت جو صحابہ و تابعین تھے ان تمام نے سوائے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اذ لہو مدین من حنطہ، انہوں نے بھی 2 مد یعنی نصف سا گندم کو اس 1 سا جو پنیر منقع کھجور کے برابر سمجھ لیا اور ایسا کرنے لگے. یعنی اگر یہ اعتراض سیدنا معاویہ پر آ سکتا ہے تو پھر باقی صحابہ پر بھی کیا جائے؟ سب پر اعتراض کریں. اور یہ اعتراض بنتا نہیں ہے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس وقت تمام افراد پر اعتراض کریں نا. اور اس کے اندر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، زین العابدین بھی موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور کبار صحابہ موجود ہیں. تو کبار صحابہ کرام میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کچھ صحابہ یہ کام کرتے تھے؟ بالکل بالکل، کبار صحابہ کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے. آپ فتح الباری کے اندر جب تفسیر پڑھیں گے نا تو فتح الباری میں یہ تفصیل موجود ہے. وقال ابن المنذر، یہ میں اسکرین شاٹ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ابن منذر اسی طرح نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا نعلم فی القمح خبرا ثابتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتمد علیہ. نبی علیہ السلام سے گندم کے حوالے سے کوئی معتمد روایت ثابت نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے تو بریکٹ لگا دی تھی نا، گندم کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے کوئی معتبر بات ثابت نہیں. ولم یکن البر بالمدینہ ذلک الوقت الا الشیء الیسیر منہ. ہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں گندم ہوتی بھی بہت کم تھی، بہت کم ہوتی تھی مدینے میں. فلما کاسورا فی زمان الصحابہ، جب صحابہ کے زمانے میں گندم زیادہ ہو گئی، کاسورا فی زمان الصحابہ، صحابہ کا لفظ رأو، تو سب صحابہ نے یہ اجتہاد کیا. صحیح، ایک نہیں، سب کی بات ہے. وہ کیا ان نصف سائم منو یقوم مقام سائم من شعیر، کہ نصف سا گندم کا 1 سا جو کے برابر ہے. صحابہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا یہ اجتہاد تھا. وہم الائمہ، اور وہ بڑے بڑے امام ائمہ تھے. فغیر جائز ان یعدل عن قولہم، اب ان کے قول کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا یہ جائز نہیں ہے. الا الی قول مثلہم، ہاں کوئی اس طرح ائمہ کا قول ہو تو پھر ٹھیک ہے. ثم اسندا، یہ ہے مزید لفظ واضح. امام ابن حجر الاسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں ثم اسندا، پھر ابن منذر رحمہ اللہ نے باسند بیان کیا. ان عثمان، اب یہ گنے، ان عثمان و علی و ابی ہریرہ و جابر و ابن عباس و ابن زبیر و امی اسماء بنت ابی بکر باسانید صحیحہ. صحیح، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے صحیح سندوں کے ساتھ، کتنے ہو گئے؟ حضرت عثمان کا بھی یہی موقف تھا، حضرت علی کا یہ موقف تھا، ابو ہریرہ کا یہ موقف تھا، جابر، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر، 7 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اگر یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جائے گا تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آئے گا. 6 صحابہ اور ایک صحابیہ رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ کہتے ہیں انہم رأو ان فی زکوٰۃ الفطر نصف سائم من قمح، کہ یہ آدھا سا گندم کا یہ کافی ہے. تو یہ اعتراض اصل میں بغض ہے ان کے دلوں میں، دشمنی ہے معاویہ کی، بس کسی جگہ سے تلاش کر لیں. حالانکہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی آ جاتا ہے، یہ اعتراض تو حضرت عبداللہ بن عباس پر بھی آتا ہے، یہ اعتراض تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر پر بھی آتا ہے، یہ اعتراض تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بھی آتا ہے. تو وہاں سارے خاموش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اجتہاد ہے
تو اتحاد میں تو خطا بھی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے، تو صحیح ہو جائے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو بس یہ ان کی غلط فہمی ہے اور بغض معاویہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں سے ایک چھوٹا سا سوال جو آخری ہے اسی اعتراض کے متعلق، کیا اجتہاد جو ہے یہ صرف کبار صحابہ کر سکتے ہیں یا سارے صحابہ اتحاد کر سکتے تھے؟ تمام صحابہ اتحاد کر سکتے تھے۔ اس کی کیا دلیل ہم دیں گے؟ اجتہاد کے لیے تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ بھی یہ کر سکتا ہے یہ نہیں، جو بھی صاحب فہم و شعور ہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ اور ویسے ادھر صحیح بخاری میں حدیث ہے 7352 نمبر، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، اگر وہ درست بات کو پہنچ گیا اس کے لیے ایک اجر ہے، ڈبل اجر ہے، اور اگر وہ اس کی بات درست نہ ہوئی تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ اتحاد کر سکتا ہے، یہ نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو مجتہد سمجھتے ہیں، حاکم کے الفاظ تو آ رہے ہیں، تو حاکم کا مطلب یہ حاکم وقت نہیں ہے، یہ تو مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر ہاں مجھے بات یاد آ گئی، آپ کیوں یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے کہ جی حاکم وقت ہی اتحاد کر سکتا ہے اور بندہ اتحاد نہیں کر سکتا۔ اس کے دو باتیں ہیں۔ پہلی پھکی یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے ایک لیکچر میں کہا ہے کہ اے میرا اتحاد ہے، اچھا تو پھر اے حاکم وقت ہو گیا، گویا کہ یہ اپنی باتوں میں خود تکرار ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں حاکم وقت کا یہ کام ہے اور خود اپنے آپ کو اتحاد کہہ رہا ہے، پھر اپنا تو غلط ہو گیا نا۔ جی دوسری بات، اگر حاکم وقت بھی مراد لیں تو امیر معاویہ حاکم وقت ہے، پھر بھی صحیح ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات، پھر ان میں اسماء بنت ابی بکر تو حاکم وقت نہیں تھی، عبداللہ بن عباس تو حاکم وقت نہیں تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاکم وقت نہیں تھے، جابر رضی اللہ عنہ حاکم وقت نہیں تھے۔ کیا یہ سارے نعوذ باللہ غلط کیے انہوں نے کام؟ امام بخاری مجتہد تھے کہ نہیں؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے کہ نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ مجتہد تھے کہ نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ مجتہد تھے کہ نہیں؟ تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ یہ مرزا صاحب کا ڈنگوسلہ ہے۔ اصل میں حضرت علی رضی کو حاکم وقت بنا کر معاویہ کے اجتہاد کا انکار کرنے کے لیے یہ ایسی شوشے چھوڑتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ان کا اتحاد تھا، ان کا اتحاد کرنا درست تھا، صرف ان کا نہیں تھا بلکہ ائمہ کا اتحاد تھا۔ حضرت علی، عثمان، حضرت ابو ہریرہ، جابر رضی اللہ عنہ کا اتحاد تھا، اور تمام لوگوں نے اس اتحاد کو قبول کیا تھا سوائے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے۔ جی مفتی صاحب، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذاتی اجتہاد تھا اور وہ ایک اجر کے مستحق تھے، یعنی انہوں نے سنت رسول کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، یہ صرف اور صرف ان کا ایک اجتہاد تھا، اور باقی صحابہ کرام کا بھی تھا۔ تو اب دوسرا اعتراض جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا جاتا ہے اور اسی طرح مروان بن حکم پر بھی وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مروان بن حکم جو تھے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا، اور پھر انہوں نے عید کے خطبے کے اندر کوئی بدعت ایجاد کر دی تھی۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی بدعت مروان بن حکم نے ایجاد کی تھی اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ مروان نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، بس ایک اجتہاد انہوں نے کیا تھا کہ اس نے عید نماز کو مؤخر کر کے خطبہ عید پہلے کر دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کام دو ضروری ہیں، ایک عید نماز اور ایک خطبہ عید، صحیح، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ لوگ اس وقت کچھ لوگ صرف عید نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، جس طرح آج کل کچھ لوگ عید نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھی ٹھہرو، خطبہ بھی سننا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے حکمت عملی کے طور پر اور ایک انتظامی معاملات کے طور پر انہوں نے ایسا کیا کہ عید نماز انہوں نے بعد میں شروع کر دی اور خطبہ عید پہلے شروع کر دیا، بس یہ کام ہے اور کیا۔ تو کیا کسی محدثین میں سے بھی کسی نے کہا کہ یہ مروان کا اجتہاد تھا؟ بالکل، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، 956 نمبر حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی ہے نا، جب فقالا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا، مروان کو پہلے خطبہ دینے سے منع کیا۔ تو انہوں نے، مروان نے یہ جواب میں کہا ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ فجعلتها قبل الصلاۃ، کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے لیے بیٹھتے نہیں ہیں تو میں نے نماز سے پہلے کر دیا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ جواب دیا، اور اسی روایت کے تحت فتح الباری میں یہ اسکرین آپ کے سامنے ہے، وَهَذَا يُشْعِرُ،
مروان کا یہ جملہ بتاتا ہے بِأَنَّ مَرْوَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِجْتِهَادٍ مِّنْهُ، صحیح، کہ مروان نے یہ کام اپنے اجتہاد کے ساتھ کیا تھا۔ یہ مروان کا کیا تھا؟ اجتہاد تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا، اور اگلے باب میں یہ بات بھی آ رہی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کام کیا تھا، اچھا اچھا، لیکن لِعِلَّةٍ أُخْرَى، لیکن اس کا کوئی اور سبب تھا، یعنی کہ یہ صحابہ کا اتحاد صرف ایک مروان کا نہیں بلکہ آگے بھی تھا کہ کسی سبب اور کسی مقصد کے پیش نظر وہ اس کی ترتیب میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے، اور یہ بات موجود ہے۔ تو یہ فتح الباری میں ہے کہ اس کا اتحاد تھا۔ اب غلط ہوا یا صحیح ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اگر غلط بھی ہوگا تو تب بھی ایک اجر ملے گا، صحیح ہوگا تو ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مروان کے پیچھے ہی عید نماز پڑھی اور پیچھے ہی خطبہ سنا، وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور نہیں ہوئے، تو یہ اس کا اتحاد تھا۔ باقی اس کا معاملہ اللہ کے کیا ساتھ۔ دلیل ہے کہ ابو سعید خدری نے ان کے پیچھے ہی پڑے؟ ہاں، ان کا جانا ثابت نہیں ہے نا، جب اس کو سمجھایا اور انہوں نے آگے سے بات کی ہے بس ختم ہو گئی۔ کسی جگہ پر بھی یہ دکھا دیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے الگ جمعہ پڑھایا ہو، عید پڑھائی ہو، خطبہ دیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ مرزا صاحب اور ان کے فالورز اکثر یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اصل میں لوگ اس لیے چلے جایا کرتے تھے کہ یہ خطبے کے اندر گالیاں نکالا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، بہتان لگانے میں تو کوئی ان کو آر نہیں ہے اور ان کی زبانیں تھکتی بھی نہیں ہیں۔ جب حدیث میں مروان نے یہ وعدے کر دیا، یہ 956 نمبر حدیث بخاری میں، کہ ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، کہ لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں، اس وجہ سے میں نے خطبہ پہلے کیا ہے۔ تو لوگوں کا نہ بیٹھنا تو آج بھی ہے، تو کیا آج بھی گالیاں دی جاتی ہیں؟ اور لوگ اس وقت بھی نہیں بیٹھتے۔ اچھا، اگر مروان کی غلطی کی وجہ سے نہ بیٹھتے ہوتے جی تو ابو سعید خدری فرما دیتے نا کہ تو گالا بند کر دے، لوگ بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ صحیح، بالکل۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا نا کہ غلطی تو تیری ہے۔ اگر جو موجود تھے موقع پہ انہوں نے نہیں کہا یہ کہا ہے۔ ہاں جی، اگر مرزا صاحب والی بات ٹھیک ہوتی تو چاہیے تو یہ تھا نا، یہ لوجیکلی بات ہے کہ اگر مروان گالیاں دیتا تھا، لوگ نہیں بیٹھتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سمجھا رہے ہیں، تو پھر وہ مروان کو کہتے نا کہ تو گالیاں بند کر، لوگ بیٹھنا شروع کریں گے۔ انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی، تو ان کو کسی نے وہی کر دیا کہ وہ گالیاں دیتا کیا تھا۔ کسی روایت میں بھی یہ بات؟ بالکل کسی صحیح روایت میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مروان خطبہ عید کے اندر صحابہ پر یا اہل بیت پر گالیاں نکالا کرتا تھا یا بولا کرتا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مروان پر دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی توہین کی تھی، اور بخاری شریف میں بھی وہ آ رہا ہے نا کہ جب یہ یزید کی بیعت لینے کے لیے انہوں نے خطبہ دیا تو عبد الرحمن بن ابو بکر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ ان کو پکڑو، گرفتار کرو، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے قرآن کی آیت تھی جو ان کے اوپر فٹ کرنی۔ جی، یہ بات سمجھیں، یہ دو روایات، ایک بخاری کی ایک مستدرک حاکم کی ہے۔ اچھا، بخاری کی روایت کو سمجھیں۔ مروان یزید کی بیعت لینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیعت لے رہا تھا۔ جی، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بارے میں کچھ کہا یا مروان کو کچھ کہا۔ اب کیا کہا یہ بتاتے ہیں پھر ہی مستدرک حاکم سے۔ ٹھیک ہے، وہ روایت ضعیف ہے اور مستدرک حاکم کے اوپر ہی امام ذہبی کا فتویٰ اور ان کی تحقیق موجود ہے کہ محمد کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے سما ثابت نہیں، کہاں انہوں نے کیسر و کسریٰ کی سنت کہا، تو کیسر و کسریٰ والی روایت ضعیف ہے۔ ٹھیک۔ اب آئیے بخاری کی طرف۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مروان سے کچھ کہا۔ مروان چونکہ اس وقت خلیفہ کا نمائندہ تھا، جی، تو اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی حکم دے دے۔ جب خلیفہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی تو مروان نے کہا کہ ان کو پکڑو۔ جب وہ بھاگ کے اپنی ہمشیرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے تو مروان نے پیچھے سے ایک آیت سورۃ الاحقاف کی، والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہا کہ یہ تمہارے جیسوں کے بارے میں نازل۔ اچھا، یہ مروان کی غلطی تھی اور صحیحاً غلطی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کو کہاں اس نے اپنے ذہن سے سوچا یا کسی نے اس کو بتایا، بہرحال غلط تھا۔ یہ مروان کا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پر یہ آیت فٹ کرنا 100% غلط تھا۔ جب اس کا جواب اماں جان نے اندر سے دے دیا، ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات کے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو مروان کو سمجھ آ گئی کہ وہ میری کیا تھی؟ غلطی، اور وہ خاموش ہو گیا۔ مروان کی وہ غلطی تھی، لیکن جب اس کو آگے سے ڈانٹ پڑی، اماں جان کی طرف سے جھڑکا گیا اور سمجھایا گیا تو وہ خاموش ہو گیا۔
یعنی بعد میں پھر وہ نہیں دہرائی. بالکل نہیں دہرائی. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مروان اماں جان کا کتنا احترام کرتا تھا اور ان کا ادب کرتا تھا. انہوں نے آگے سے اس کو جواب دیا تو یہ خاموش ہو گیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی بحث نہیں کی, ان کو نکالنے کا, پکڑنے کا اور ان کو قید کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. ایک غلطی اس سے ہوئی کہ آیت غلط فٹ کی اور اس کا جواب ملا تو یہ خاموش ہو گیا. ہاں وہ اس کی غلطی تھی, ہم غلطی کو غلطی کہتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ان تمام اعتراضات کی حقیقت جو تھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. تو ناظرین, آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ ایپیسوڈز میں بھی انہی اعتراضات کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ان کے جوابات جو ہیں محدثین کے فہم کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.